कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के लिए ईद का त्यौहार भी नज़दीक आ गया है। तो प्रशासन ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि अपना त्यौहार जो है बहुत सादगी के साथ मनाएं और मस्जिदों में केवल 5 लोग ही नमाज अदा करें। जनपद रामपुर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए काज़ी शरअ मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां साहब मौजूद हैं। क्या अपील करेंगे, मस्जिदों में कितने लोग नमाज अदा कर सकते हैं, उन्हीं से हम खुद बात करते हैं। फैज़ान साहब, सबसे पहले आपसे सवाल कि ईद का त्यौहार नज़दीक आ गया है, तो मुस्लिम समाज से क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन ने भी अपील की है कि त्यौहार को सादगी के साथ मनाएं, मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा करें। क्या कहेंगे इस पर आप? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें इस वबा, इस बीमारी और इस परेशानी से निजात अता फ़रमाए। आलम इस्लाम को भी और आलम इंसानियत को भी, हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे महफूज फ़रमाए। ये बहुत ही ख़तरनाक रूप इसने इख्तियार कर लिया था और अभी भी बाकी है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं। पिछले साल भी ये तकलीफ़ थी और इस साल भी ये तकलीफ़ है। पिछले साल भी उलमा ने और मुफ्तियान इज़ाम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मसला बयान किया था कि जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं वो बहुत एहतियात के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ अदा करें। और नमाज जुमा और नमाज ईद के सिलसिले में भी ये मसला बयान किया गया था कि 5 लोग शासन की गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिदों में नमाज अदा करें और बाकी लोग अपने घरों पर रहकर ही नमाज जुमा के बदले नमाज ज़ोहर तन्हा तन्हा अदा करें। और नमाज ईद का चूँकि कोई बदल नहीं है, लिहाजा जो लोग रह जाते हैं वो अपने घरों पर ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ना चाहें तो चाश्त की नमाज अदा कर सकते अच्छा, हैं। क्या तरीका है? जैसे अगर कोई सिंगल इंसान है घर में, अगर अकेला है, वो कैसे अदा करेगा? या घर में अगर 2-3 लोग हैं, तो क्या वो जमात बना सकते हैं या नहीं? दरअसल नमाज ईद वाजिब है उन लोगों पर जिन पर जुमा वाजिब है, और ईद की वही शर्तें हैं जो नमाज जुमा की शर्तें हैं। जिस तरह जुमा घरों के अंदर कायम नहीं किया जा सकता बग़ैर इजाज़त के, और जो उसकी शर्तें हैं उन शर्तों के पाए बग़ैर जिस तरह जुमा कायम नहीं किया जा सकता, इसी तरह नमाज ईद भी कायम नहीं की जा सकती। तो जो लोग रह जाते हैं उनके लिए तमाम फ़ुक़हा ने यही बयान फ़रमाया है कि वो अपने घरों पर रहें और चाश्त की नमाज़ अदा कर लें ईद के बदले, और जुमा के बदले ज़ोहर अदा कर लें। तो घरों पर या बिल्डिंगों के अंदर या कारखानों के अंदर या किसी फाटक के अंदर खामोशी के साथ जुमा अदा करना या नमाज ईद अदा करना, इससे नमाज ईद अदा नहीं होगी जब तक कि उसकी शर्तें नहीं पाई जाएंगी। लिहाजा उलमा ने साफ़ बयान कर दिया है कि लोग इसकी कोशिश ना करें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के जहन में यह है कि क्या हम नमाज जुमा या नमाज ईद एक ही मस्जिद में 2 बार या 3 बार या 4 बार यानी तकरार के साथ अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी फ़ुक़हा ने साफ़ और उलमा ने साफ़ बयान फरमा दिया है कि जो एक मुअय्यन इमाम है, जो एक मुक़र्रर इमाम है, वो जब नमाज जुमा या नमाज ईद अदा करा दे तो फिर उसके बाद दोबारा नमाज जुमा या नमाज ईद कायम नहीं की जा सकती, बस सिर्फ़ एक मस्जिद में एक ही बार हो सकती है। और घरों में भी और मोहल्लों में कहीं किसी कारखाने के अंदर भी नमाज जुमा या नमाज ईद कायम नहीं की जा अच्छा, फैज़ान सकती। साहब, जानना चाहेंगे क्या महिलाओं पर नमाज है ईद की या नहीं? या महिलाएं जमात में शामिल हो सकती हैं या नहीं, जानना चाहेंगे आपसे? मौजूदा दौर में उलमाए कराम ने साफ़ जो है वो बयान फरमा दिया है कि नमाज जुमा और नमाज ईद औरतें अदा नहीं करेंगी, वो अपने घरों पर ही रहेंगी। ये शरीयत का फ़ैसला है, ये हुक्म है उलमा का कि वो अपने घरों पर ही रहेंगी। वो नमाज जुमा या नमाज ईद अदा करने के लिए हरगिज़ मस्जिदों को नहीं जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से देखते हैं किसी के अगर कोई दुनिया से चला जाता है, नहीं रहता है, तो उसका क्या तरीका है? कि जिस तरह से देख रिवाज चला आ रहा है कि जैसे किसी के पहली ईद लोग कहते हैं कि इनके यहाँ आज इनके यहाँ कोई नहीं रहे तो पहली ईद मनाई जाएगी, तो उसका क्या तरीका है? क्या जाना चाहिए लोगों को, नहीं जाना चाहिए? आपका सवाल जो है वो ये है कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में एक ये रस्म चली हुई है कि मसलन किसी का इंतकाल हो गया हफ़्ता 15 दिन पहले या महीना भर पहले, तो जब ईद आती है जिसे माशरे में पहली ईद जी कहा जी जाता जी है, जी जी। पहली ईद कहा जाता है, तो उस सिलसिले में तरीक़ा यह है कि लोग औरतें ख़ास तौर से जाती हैं पुरसे के लिए, ताज़ियत के लिए, इज़हार गम के लिए। हालाँकि शरीयत में बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह तौर पर ये बात बयान की गई है कि किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो घर वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए 3 दिन तक सोग मनाना जायज़ है।
اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ منانا جائز ہے، اس کے علاوہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس بندے کا انتقال کتنے دن پہلے ہوا تھا۔ اگر 3 دن کے اندر اندر عید پڑ رہی ہے تو وہ 3 دن سوگ کے ہیں تو وہ سوگ میں آ سکتے ہیں، تعزیت کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر انتقال ہفتہ دن پہلے یا 15 دن پہلے ہوا تھا یا مہینہ بھر پہلے ہوا تھا اور پہلی عید آ رہی ہے، 6 مہینے پہلے ہوا تھا، پہلی عید آ رہی ہے، اب آپ اس کے لیے تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، اظہار غم کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ تعزیت جو ہے نا وہ غم کو ہلکا کرنے کا نام ہے، غم کو بڑھانے کا نام نہیں ہے۔ اور تعزیت ایک ہی بار کی جاتی ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ایک بار آپ نے تعزیت کر دی تو بس کافی ہے، اب دوبارہ آپ اس کو تعزیت نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک سوال اور، جیسے ہمارے اس میں ہے رمضان کہ آپ کو صدقہ جاریہ ہے کہ کن لوگوں کے اوپر ہے، کہ کیا طریقہ ہے اس کا، کن کے اوپر فرض ہے وہ؟ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، تو جو بھی مسلمان ہے نہیں، اس کا طریقہ تھوڑا سا، جیسے کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اگر وہ مڈل کلاس کا ہے، یا سونا چاندی ہے، یا کسی کا کیا ہے، تھوڑا سا پورا ڈیٹیل میں بتا صدقہ دیجیے۔ فطر جو ہے وہ صدقہ فطر کے لیے فقہا نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس کی مقدار الگ ہے، یعنی صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں ہیں، اور کھجور کے ذریعے بھی، کشمش کے ذریعے بھی، جو کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ کھجور، کشمش اور جو، اس کی جو مقدار، جو وزن بیان کیا گیا ہے، موجودہ وزن بیان کیا گیا ہے، وہ 4 کلو 94 گرام بیان کیا گیا ہے، اور گیہوں کا جو مقدار بیان کی گئی ہے، موجودہ وزن بیان کیا گیا ہے، وہ 2 کلو 47 گرام بیان کیا گیا ہے۔ تو 2 کلو 47 گرام گیہوں یا 4 کلو 94 گرام جو، کھجور یا کشمش، ان 4 چیزوں میں سے آپ کسی بھی چیز کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اب دیکھیں، حکمت دیکھیں شریعت کی، کہ الگ الگ جو ہے وہ جنس رکھی ہے اور الگ الگ اس کی مقدار ہے، اور آج کے دور میں الگ الگ قیمتیں بھی ہیں، تو لہٰذا مالدار لوگ جو ہیں، جو اچھے ہیں، جو جن کے حالات اچھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اگر کھجور سے یا کشمش سے یا جو سے اگر وہ ادا کریں گے صدقہ فطر تو زیادہ بنے گا، اس سے غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے گی۔ اور جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جو زیادہ نہیں ادا کر سکتے، زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، تو وہ گیہوں کی مقدار کے حساب سے 2 کلو 47 گرام کے حساب سے خرچ کر دیں، اس کے حساب سے صدقہ فطر نکال دیں۔ اور جو مالدار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ کشمش کے ذریعے سے نکالیں، 4 کلو 94 گرام کشمش کے جو پیسہ بن رہا ہے، رقم بن رہی ہے، یا کھجور کی جو پیسہ بن رہا ہے اس وزن کے حساب سے، یا جو کا جو پیسہ بن رہا ہے اسی حساب سے نکال سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ ثواب بھی ملے گا اور زیادہ جو ہے وہ مدد بھی ہو سکے گی۔ اچھا، جس طرح سے لوگ لگاتار قبرستانوں میں جاتے ہیں کہ کہتے ہیں بہت ثواب ہے، اپنے بزرگ، اپنے والدین یا ان کے بھائی جو بھی دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کی، تو قبر پہ جانا کتنا صحیح ہے؟ نہیں، قبر کی زیارت کرنا، قبر پر جانا اور قبروں کی زیارت کے لیے جانا، یہ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، مشروع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حکم ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو اب وہ عید کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو، کسی بھی دن آپ قبر کی زیارت کے لیے اور وہاں پر دعا کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور عید کے دن بھی جا سکتے ہیں، بہتر بات ہے، اچھا ہے۔ اچھا، جس طرح سے کورونا لگاتار پرکوپ ڈھا رہا ہے، تو لوگوں سے کیا اپیل کریں گے؟ کیا گھروں میں تہوار منائیں؟ کس طرح سادگی کے ساتھ منائیں؟ یہی بات میں جو ہے وہ دراصل بیان کر رہا تھا کہ وہ جو ایک طریقہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، ایک تو یہ کہ کسی کے یہاں موت ہو گئی، کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے، تو اب اس کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ مجھے خوشی نہیں منانا ہے، مجھے کپڑے نہیں پہننا ہے، مجھے چولہا نہیں جلانا ہے، یا مجھے جو ہے وہ کسی سے ملنا ملانا نہیں ہے۔ یہ طریقہ دراصل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بولا کہ غم کا جو سوگ کے جو دن ہے وہ 3 دن ہیں، خاندان والوں کے لیے، ملنے والوں کے لیے، اور باقی عورت کے لیے شوہر کے غم پر، موت پر 4 مہینے 10 دن ہیں، تو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی کا کوئی بیمار ہے، تو عید کے دن کو اللہ نے خوشی کا دن بنایا ہے، اور وہ خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، اس دن اللہ کی جانب سے تحفے ملتے ہیں، تو وہ خوشی کا دن ہے، تو وہ بھی اللہ کی جانب سے خوشی کا دن ہے۔ اور یہ جو غم ہے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار معین کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے۔ تو اب جس کا انتقال 1 ہفتے پہلے، مہینہ بھر پہلے یا 6 مہینے پہلے ہو چکا ہے، اور اب عید آئی ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ یہاں خلاف کر رہے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منا رہے ہیں۔
دوسرے ایک یہ بھی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں کہ جو اس دن کو اللہ نے خوشی کا دن منایا آپ اس کو شوق کا دن منا رہے ہیں، آپ اس کو غم کا دن منا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ آخری سوال میرا آپ سے کہ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے؟ جس طرح سے لگاتار لوگ جب عید کی نماز ہو جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، لیکن جس طرح سے کرونا لگاتار ہے اور پرشاسن بھی لگاتار لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھیں، تو ایسے میں کیسے مبارکبادی دی جائے؟ دیکھیے مصافحہ کرنا سنت ہے، معانقہ کرنا بھی، اور یہ مبارکباد دینا چاہیے، یہ مستحب ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن جو حالات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، اور خاص طور سے جو ڈاکٹروں کی ہدایت ہے اور شاسن کی گائیڈ لائن ہے، اس کے مطابق جس قدر ہو سکے احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو مسافہ کر کے مبارکباد دے سکتے ہیں، ضروری ہے کہ گلے ملے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، میں نے ضروری نہیں کہا، میں نے کہا مصافحہ کرنا سنت ہے۔ تو اب حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس سے احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک جگہ جمع ہونے سے، بھیڑ اکٹھا کرنے سے، گلے ملنے سے، یا ایک دوسرے کے اس طریقے سے۔ اچھا، آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے؟ آخری سوال۔ میری لوگوں سے یہی اپیل ہے اور گزارش ہے کہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس مہاماری کو دیکھتے ہوئے جتنا ہو سکے احتیاط کریں، اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کے ساتھ رہیں، سیف رہیں، اپنی بھی مدد کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں، جس قدر ہو سکے مدد کریں۔ اور میں ضلع انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ وہ جو جس طریقے سے تعاون پیش کر رہی ہے، اپنے تعاون کو بڑھائے اور لوگوں کی مدد کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنائیں۔ خاص طور سے اس وقت آکسیجن کی جو شکایتیں آ رہی ہیں، میں جانتا ہوں کہ آکسیجن پرشاسن کے کہنے کے مطابق شہر میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا وہاں تک سرکاری اسپتال تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انہیں آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے۔ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں یا اپنے گھر پر ہیں اور انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ ڈر کے مارے آکسیجن نہیں لے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ موت کثرت سے ہو رہی ہے، وہ سبب اور ذریعہ بن رہی ہے ایک چیز۔ تو اس کو جتنا کم کیا جا سکے وہ بہتر ہے، آکسیجن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے اور ان کے لیے آسان کی جائے۔ اگر وہ چاہتے ہیں، وہ گھر پر ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں ایک پرائیویٹ اسپتال میں ہیں اور انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے تو انہیں دی جائے، یا انہیں کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی طریقہ نکالا جائے کہ دوا اور آکسیجن ان تک پہنچ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہو گے یا گھر پر رہو گے تو نہ تمہیں آکسیجن دیں گے نہ تمہیں دوا دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ قاضی شرع مفتی سید فیضان میاں صاحب موجود ہیں، انہوں نے مسلم سماج کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ عید کا تہوار بہت سادگی